नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि इंसान सोचता है कि शायद उसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं। मिन अरफा नफ्सहु फ़क़त अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने फिर अपने रब को भी पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान को अहसन तक़दीम पर खलक़ फरमाया है। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है। तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इंसान के अंदर फिर पोशीदा रखी गई हैं। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। अगर फरिश्ते इबादत के लिए काफ़ी थे तो फिर आखिर इंसान को बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर इंसान अल्लाह का राज है तो इस इंसान में बहुत से राज पोशीदा हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियाँ खुले आसमान के तले और ख़ुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम खुद कह उठोगे कि यही हक़ है। तो आखिर वो कौन सी अल्लाह की निशानियाँ हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा हैं। अगर इंसान इस दुनिया में पैदा होने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए आया है तो ये काम तो फिर जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद कुछ और है। इंसान की हैसियत इस कायनात में क्या है और वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, आज हम ये राज जानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान के पास जितनी भी तारीख़ मौजूद है, इसमें बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र, दानिशवर, सूफ़ी और दरवेश सब एक ही बात कहते हुए आए हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर की खोज करनी है, अपने अंदर के सफ़र पर रवाना होना है। अपने आप को जानने और पहचानने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब ने मुख्तलिफ मशक़ें और रियाज़तें की हैं। इन मशक़ों और रियाज़तों को अरफ़ान नफ्स, इरफ़ान ज़ात या खुदी का नाम देते हैं। हालांकि ये सब मार्फत इलाही के रास्ते हैं। इन सब की मंजिल एक ही है, ये एक ख़ास इल्म है जो ख़ास लोगों को अता होता है। और इसकी खासियत ये भी है कि ये कसब से नहीं बल्कि मालिक की अता से मिलता है। इस इल्म को किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे एक सूफ़ी दरवेश का कौल है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह की इबादतों और रियाज़तों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसको चाहे दे दे। ईमान की ताकत इंसान को जन्नत तक पहुंचा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वो इश्क़ इलाही का रास्ता है। ये ऐसा इल्म है जिसे मिलता है उसके अंदर से इस इल्म की खुशबू आती है, और इल्म बड़े बड़े दानिश्वरों और फ़िलासफ़र को बहुत पीछे छोड़ जाता है। फ़िलासफ़र हमेशा अपनी अक़ल से सोचता है और सूझबूझ से फिर क़यास आराइयाँ करता है, जबकि अहले इल्म की बात उसका ज़ाती मुशाहिदा होती है। इसलिए अहले इरफ़ान की एक अलग दुनिया है। अल्लाह ने 18,000 जहान इन्हीं अहले इरफ़ान की परवास के लिए बनाए हैं। बिना इरफ़ान हासिल किए इन जहानों तक रसाई नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की जिसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वो भेड़ बकरियां, जंगली जानवर हों या फिर पेड़ पौधे हों, मगर इंसान जैसे पैदा होता है वो वैसे नहीं मरता।
انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید اور پھر کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، یا وہ کبھی رومی، اقبال، صوفی، درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر گرنے پر آئے تو اسفل سافلین میں جا کر گرتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتا ہے، جہاں سے اسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب انسان 40 سال کی عمر اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت اور شہرت اس عمر میں آ کر سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر ستاروں کے پار کون کون سے جہان وہاں پر پوشیدہ ہیں۔ شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے، لیکن اس کی روح وہ ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کر لیا گیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے۔ یہ اسی لیے ظالم اور جاہل ہے کہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار رہنے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس میں اینزائٹی، ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے اور ڈاکٹرز اور سائیکارٹرسٹ کے پاس جا جا کر ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا اسے سفر کرنا ہے، تو سمجھ لیں اس پر اللہ مہربان ہو گیا ہے جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا ہے۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اس پزل کو ایک دن سالو کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا یہودی، کوئی بھی ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے مسلمان، عیسائی، ہندو یا سکھ بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شریعت کی تعلیم کے بعد حقیقت اور معرفت کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کی۔ مرشد اس بیج کے لیے خاص زمین تیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرنی شروع کرتا ہے، اور ایک دن وہ بیج کوپل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ بیج جب پھوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر صرف عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا جاتا تو کیا انسان کی جرت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جو لوگ اسے پہچان لیتی ہیں وہی لا خوفن ہو جاتی ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا، چاہے موت ہی کیوں نہ ہو، وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور موت انہیں ایک خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں انہیں اس جسم کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتی ہیں، جو روح دکھائی نہیں دیتی وہ ان کی اصل ہے، اور یہ جسم جو دکھائی دے رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ مٹی سے بنا ہے اور ایک دن مٹی میں چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے، جو راز عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو خود کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ انسان کو صرف اپنی شہرت تک پہنچنا ہے، لیکن بنا رہنمائی کے انسان اپنی شہرت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا ہے۔ جو لوگ یہ سفر طے کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور انہیں ہی اللہ اطمینان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ دین اسلام کے تمام بڑے ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب پریکٹس ہیں، راستہ ہیں، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ منزل کچھ اور ہے، اور بنا کسی گائیڈ کے انسان اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو بھٹکتا رہے گا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان بیٹھے گا تو اللہ کا راز پالے گا، اور اس دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ پھر کام مکمل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔